हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज दूसरी तरावी में सूरह बकरा मुकम्मल हो गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दूसरे पारे और तीसरे पारे की जो आज तिलावत आपने सुनी है, इसके अंदर चार चीज़ें बहुत अहम बयान फरमाई हैं जो आज हमारी इंसानी ज़रूरियात में एक बड़ा पिलर की हैसियत रखती है। एक, अल्लाह ने इसमें वो आयात उतारी हैं जो आसमान से इस उम्मत के अलावा और इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को तोहफ़ा नहीं मिला, और वो अल्फाज, वो आयात जिन्नात के, जादू के, हर मरज़ के, बीमारी के लिए अल्लाह ने तीरे बहादफ बनाई हैं। और इसी तरह जो है बहुत से लोग हैं जिनके जिस्म में कट लग जाते हैं, कपड़ों को कट लग जाते हैं, वो अल्फाज, वो आयात जो इसमें आज तिलावत की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को उससे शिफा अल्लाह ने दी है। और एक इसमें आयत ऐसी है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना मजबूत बनाया है कि जिसको आयत कुर्सी कहा जाता है, और ये आयत कुर्सी अल्लाह के ख़जानों से लेने का इतना बड़ा ज़रिया है कि आज बच्चा बच्चा, मर्द औरत आयत कुर्सी जानते हैं लेकिन उसकी ताकत से नाआशना है, इसलिए आज परेशान है। वो भी इसके अंदर मौजूद है जो आज इंशाअल्लाह मैं आपको उसका मुख्तसर बताऊंगा। और एक आयत ऐसी है, जब आप फंस जाते हैं, जब केस में फंस जाएं या दुनिया के किसी परेशानी में, और ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और उस बादशाह जालूत ने जो है, जो ये बनी इसराइल की जो खिलाफत चली है, उसके पहले जो खलीफा समझ लें आप, जालूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने ये दुआ की थी जब कुफ़ार के नरक़े में फंस गए थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुआ से उनको निजात अता फरमाई। और एक ताबूत सकीना का इसके अंदर जिक्र है। ताबूत सकीना क्या है, तबर्रकात कौन सी हैं, और आज आपको घर में राशन लाते हैं, तनहा लाते हैं, वो आयात जो ताबूत सकीना वाली हैं, अगर वो पढ़कर किसी भी चीज़ पर फूंक दिया जाए, अल्लाह उसमें बरकत ही बरकत अता फरमाते हैं, चाहे वो पैसा हो, जेवर हो, या कोई भी दुनिया की चीज़ हो। ये चार चीज़ें तो बहुत अहम है जो आज की हमने कुरान पाक की तिलावत में पढ़ा है। अगर आपको पता होता तो आपको इस चीज़ का इदराक हो तो फिर आपको सुनने में और ज़्यादा इन्हिमाक और शगफ पैदा होगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ चीज़ों को बयान किया। पहले कहा कि नेकी ये नहीं है कि आप जो है कि मुँह इधर कर लो या इधर कर लो, नेकी ये है, फिर नेकी की तशरीह की है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद के मुताल्लिक, क़िताल के मुताल्लिक कहा। फिर उसके बाद अल्लाह ने यसअलूनका, यसअलूनका, आप बार बार ये लफ्ज़ सुनेंगे। अल्लाह और नबी से सवाल सहाबा करते थे और जवाब अल्लाह देता था। तो ये यसअलूनका है। जब भी कुरान में आता है यसअलूनका, तो बात ये होती है सवाल करने वाले सहाबा, जिससे सवाल किया जा रहा है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जवाब हुजूर नहीं दे रहे, जवाब रब्बुल आलमीन दे रहा है। अल्लाह अपने बंदों के दरमियान नबी को वसीला बनाता था, वास्ता बनाता था। इस सवालो जवाब में 18 सवाल हैं जो कुल हयात तैयबा में सहाबा ने अदब की वजह से सरकार दो आलम से किए, अल्लाह ने कुरान की ज़ीनत बना दिए। यसअलूनका, जब यसअलूनका कुरान में आता है ना, तो उसके जवाब में आगे ज़रूर आएगा कुल। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, आज अब्दुल्ला कुरैशी साहब ने पढ़ा है, आप देखिए कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, तो आगे कुल का लफ्ज़ आ गया। यसअलूनका अनिल महीज़, औरतों के मसाइल के बारे में भी अल्लाह ने आगे कुल का लफ्ज़ बोला कि हैज़ के मुताल्लिक पूछते हैं, मेंसेस के मुताल्लिक, ये मेरे नबी आप कह दीजिए। जब भी आए यसअलूनका, अल्लाह कहता है कुल, मेरे पैगंबर आप कह दीजिए। लेकिन आज ही हमने पढ़ा कि एक जगह जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना ये ज़ाब्ता तोड़ दिया, अपना ये ज़ाब्ता ख़त्म कर दिया, जब बात आई अल्लाह और बंदों की आपस में, तो वहाँ पर ये लफ्ज़ है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। होना ये चाहिए था कि यहाँ वही ज़ाब्ता चलता, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीत, यहाँ व इज़ा सअलका इबादी कुल फ़इन्नी करीब, अल्लाह ने कुल नहीं कहा। अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर व इज़ा सअलका, सवाल तुझसे करते हैं,
بندے میرے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے سوال آپ سے کرتے ہیں میرے پیغمبر، آپ نبیوں کے امام ہیں، یہ میرے بندے ہیں لیکن امتی آپ کے ہیں، سوال یہ کرتے ہیں بتائیں تو صحیح پیغمبر اللہ کہاں ہے، اللہ دور ہے یا نزدیک ہے؟ اگر دور ہے تو ہم چلا چلا کے اللہ کو پکاریں، شاید ہماری فریاد سن لے، اگر قریب ہے تو ہم پھر چلانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم خاموشی سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ میرے پیغمبر یہاں کل نہیں کہا گیا بلکہ اللہ نے سوال تو بیان کر دیا، جواب میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی، سوال میرے بارے میں کرتے ہیں، عنی فإنی، ان کو بتا دو فإنی قریب، میں ان کے بہت ہی قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ ان کی شارخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب دیکھیے اللہ نے یہاں اپنے اور بندوں کے درمیان تاکہ پتہ چل جائے کہ بندے کا کام ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکائے، یہ یہاں پتہ چلا۔ آگے پھر آپ دیکھیے بڑھتے چلے جائیں، آگے اللہ رب العزت نے دیگر احکامات کو، یہاں پر طلاق کے احکامات بیان کیے۔ لوگ 3 طلاق دے کر کہتے ہیں جی ہم کوئی راہ نکالیں، 3 طلاق، الطلاق مرتان فامساک بمعروف، یہاں طلاق کا مسئلہ واضح ہے۔ چاروں ائمہ اربع، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ چاروں ائمہ متفق ہیں، اور اہل سنت 1400 سال سے متفق ہیں، سارے صحابہ متفق ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا، سارے صحابہ نے قبول کیا، تابعین نے قبول کیا، چاروں ائمہ، چاروں اہل سنت کے مسالک متفق ہیں۔ ایک وقت میں 3 طلاق دینا 3 ہی ہے، ایک نہیں ہے، اور یہ بعد میں کچھ لوگوں نے اس کو ایک کہہ کر لوگوں کا عقیدہ خراب کیا۔ یہاں قرآن کی آیت میں طلاق کا پوری 3 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں، آپ 3 رکوع پڑھ لیں۔ آگے بچوں کو دودھ پلانے کا ذکر کیا، وہ بھی اس میں بتا دیا۔ آگے تابوت سکینہ کا ذکر آ گیا۔ تابوت سکینہ کیا چیز ہے؟ تابوت سکینہ وہ ہے جو میں آپ کو بتانا ہے، آپ گھر میں تنہا لاتے ہیں، یہ آیت سیکنڈ لاسٹ ہے، سیکنڈ لاسٹ دوسرے پارے کا جو رکوع ہے اس کی لاسٹ آیت ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ هَارُونَ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَہ، یہ آیت، یہ جو سیکنڈ لاسٹ ہے، یہ آپ کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر جب مہینے میں راشن لاتے ہیں یا تنہا ملتی ہے یا کوئی بھی چیز آپ رکھتے ہیں، پیسہ، جیولری، آپ اس پہ 3 بار پھونک دیں، اللہ اس میں برکت دے گا، اس میں سکینہ نازل فرمائے گا، اس میں سے رحمت نکلے گی، برکت نکلے گی اور آپ کو کافی ہو جائے گی۔ وہ آیت تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہاں تابوت ایک ہم صندوق کو بولتے ہیں، ہم اپنی زبان میں بھی تابوت اور صندوق ایک ہی بات ہے۔ تابوت میں لاش رکھتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، صندوق میں مینز یہ ہے اس کا۔ اب وہ تابوت کیا تھا؟ وہ تابوت کے بارے میں روایات مختلف ہیں اسرائیلی۔ ایک میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، بعض نے کہا نہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، تورات کی تختیاں تھیں، حضرت موسیٰ کا عمامہ تھا، حضرت ہارون کا جبہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعلین تھے، جوتے تھے۔ پتہ یہ چلا جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یوز چیزیں ہیں، پگڑی ہے، آپ کا عصا، کوئی بھی نسبت والی چیز ہے، نالین چاہے مبارک کیوں نہ ہو یا صحابہ کا کیوں نہ ہو متبرک کوئی چیز، نبی علیہ السلام کا بال مبارک، موئے مبارک یا صحابہ کا یا اللہ کے ولیوں کا، تو اس سے سکینہ، اس سے تبرک لینا یہ جائز ہے۔ قرآن جب تابوت سکینہ کا ذکر کرتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو تابوت سکینہ کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کو، آپ کی پگڑی کو، آپ کے جو ہے دیگر چیزوں کو، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا رتبہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں جی ان چیزوں کا کوئی تبرک نہیں ہوتا، غلاف کعبہ ہے، غلاف روضہ رسول ہے، یا کوئی بھی کعبۃ اللہ سے نسبت والی چیز ہے، انبیاء سے، تو قرآن جب کہہ رہا ہے تو ہمیں یقین
کرنا پڑے گا۔ تو وہ تابوت تھا جس میں چیزیں رکھی ہوئی تھیں، جب بھی بنی اسرائیل کے لڑتے تھے تو فوراً اس کو سامنے رکھ کے دعا کرتے تھے۔ پتہ چلا وسیلہ بھی جائز ہو گیا، وسیلہ نبی کا بھی لے سکتے ہیں، صحابہ کا بھی لے سکتے ہیں، ولیوں کا بھی لے سکتے ہیں، زندہ کا بھی لے سکتے ہیں، مردہ کا بھی لے سکتے ہیں۔ اب وہ تابوت سامنے رکھتے تھے، دعا کرتے تھے، لیکن بخت نصر بادشاہ آیا، اس نے آتے ساتھ ہی جو ہے بیت لحم پہ اور یروشلم پر، بیت المقدس پہ حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر یہ تابوت سکینہ جو ہے وہ اس جو ہے گنبد کے نیچے آ گیا، کئی لاشیں نیچے دب گئی، اور کئی سال کے بعد دوبارہ اس کو نکالا گیا، اور یہ تابوت لے کر ایک قوم چلی گئی، لیکن وہ قوم میں وبا پھیل گئی، بیماریاں پھیل گئی، انہوں نے خچر پہ رکھا اور انہوں نے کہا اس کو نکالو، چونکہ وہ چوری کر کے لے کے گئے تھے، ان کے لیے عذاب بن گیا، ان کے لیے رحمت تھا۔ اب انہوں نے خچر پہ رکھ کے بھیج دیا، اس کے بعد پتہ نہیں چلا وہ کدھر گیا، لیکن یہاں کہا گیا تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے لے کر آئیں گے۔ اب یہ تابوت سکینہ کی تلاش آج بھی یہودی کرتا ہے، جس دن کہتا ہے تابوت سکینہ مل گیا ہم دنیا پہ چھا جائیں گے۔ تو آج ہمارے پاس نبی کا قرآن ہے، تابوت سکینہ سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ آج نبی کی جو ہے زبان ہے ہمارے پاس، نبی کی حدیث ہیں، دنیا میں تو ہم نے چھانا ہے لیکن ہم اپنی حیثیت چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تابوت سکینہ ہے۔ دعا جو حضرت جالوت پہلے خلیفہ بنے تھے بنی اسرائیل کے، جنہوں نے 16 سال حکومت کی ہے، اور پھر وہاں سے خلافت ان کی چلی ہے، جیسے ابو بکر صدیق سے ہماری خلافت چلی ہے اسلام کی، اور اس کے بعد 40 سال داؤد علیہ السلام نبی رہے، اور پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام 40 سال نبی رہے۔ جب یہ پھنس گئے دشمن کے نرغے میں تو جالوت علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا۔ یہ پہلے دوسرے پارے کا لاسٹ رکوع کے اندر دعا ہے، اور اس دعا کو جو بندہ مشکل وقت میں 70 بار پڑھے گا اللہ ہر پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ یہ نبیوں کی دعا ہے جو اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی ہے۔ اور پھر آیت کرسی، آیت کرسی وہ دعا ہے، اگر آج اس کی طاقت کا پتہ چل جائے، تیسرے پارے کے شروع میں ہے۔ اب آپ دیکھیے مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ڈرائیو کر رہا تھا، اسی مسجد میں آنا تھا، جمعہ پڑھانا تھا، 2 مرتبہ تشریف لائے۔ یہاں پر آتے ہوئے مجھے کہنے لگے، جیسے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کی، کہنے لگے پہلے 4 بار آیت الکرسی پڑھو پھر یہ گاڑی سٹارٹ کرنا، تو اور کہا کہ پہلے پڑھ کے دائیں طرف پھونکو، پھر پڑھو بائیں طرف پھونکو، پھر پڑھو سامنے پھونکو، پھر پڑھو پیچھے پھونکو، 4 طرف سے فرشتے تمہارا پیرا کریں گے اور تمہیں عافیت سے منزل تک پہنچا دیں گے۔ میں نے کہا یہ حضرت آپ اجازت دیں؟ کہا میری اجازت ہے آپ کو، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ جب سفر کریں گے 4 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ چاروں طرف سے آپ کے لیے پہرے دار متعین کر دے گا۔ یہ آیت الکرسی ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ جب غلے کے لیے بیت المال کے سامان کی نگرانی پہ بیٹھے، چور آیا، اسے پکڑ لیا اور اسے باندھ دیا۔ اس نے کہا 3 دن وہ چوری کے لیے آتا رہا، جب آپ نے باندھا اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں ایسی تجھے وظیفہ دوں گا کہ اگر تو کسی چیز پہ پڑے گا اس جگہ پہ شیطان کبھی نہیں آئے گا۔ کہا تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خود شیطان ہوں۔ وہ کہنے لگا میں شکل چینج کر کے آیا تھا انسانی شکل میں، لیکن تو محمد عربی کا صحابی ہے، تجھے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ شیطان بھی صحابہ کی عزت کرتا ہے، اور جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا وہ گویا کہ شیطان سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو شیطان نے کہا تو نبی کا صحابی ہے، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ جس جگہ آیت کرسی پڑھی جاتی ہے میں اور میرے چیلے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ تو سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، جب صبح حضور کو واقعہ بتایا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تھا جھوٹا لیکن سچ کہہ گیا، اور اگر تو باندھتا تو وہ صبح یہاں سارے صحابہ دیکھتے اس کو، لیکن تجھے وہ اچھی چیز بتا گیا۔ آیت کرسی کو جو بندہ اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے مشکل میں پریشانیوں میں، 70 بار اس کو پڑھیں، اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کر دے گا۔ آخری چیز اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، سود کے متعلق بھی بتایا گیا۔ سود کھانے والا یاکلون الربا لا یقومون، وہ کھڑا نہیں ہوگا قیامت کے دن سود کھانے والا، لیکن ایسے اٹھے گا جیسے پاگل، جن جس پہ آتا ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا جن کا دورہ پڑتا ہے ان پہ، تو ایسے عجیب پاگل مجنون بنے ہوتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میری کیا ہے کیفیت بن رہی ہے۔
اس کو دیکھ کے لوگ ہنستے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں اس کا۔ اسی طرح یہ دنیا کا بڑا جبے والا، کبے والا، شان والا، دنیا میں بڑے عہدوں پہ رہنے والا بہت نامور آدمی ہے، لیکن سود کھاتا ہے، قیامت کے دن یہ اٹھے گا، پاگلوں کی طرح حرکتیں کرے گا، پورا محشر کا میدان پہچان لے گا کہ یہ سود خور ہے جو لوگوں کو سود پہ پیسے دیتا ہے، بینکوں سے سود پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں اور سود کھا کھا کے اپنی اولادوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ سارے اولاد بھی پاگل اٹھے گی اور سارا گھر۔ اور آج بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو سود کا بڑا کاروبار کرتے ہیں اور ان کی اولادیں آج بھی مینٹل بنی ہوئی ہیں، پاگل بنی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ان کو سزا آج بھی دی ہے، اس لیے اللہ نے صاف کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والوں تمہارا اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اور اس لیے اس آیت کے ضمن میں فرمایا ابن کثیر نے کہ سود کھانے والا کبھی خوشحال نہیں ہوتا، نہ اس کی اولاد خوشحال ہوتی ہے۔ جس کی اللہ رسول سے جنگ ہو جائے وہ خوشحال ہوگا؟ تو اب آپ بتائیں، آج ہم سود میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا نظام سود کا شکار ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے اور ہم سارے کے سارے کس طرح ڈاؤن ہو چکے ہیں، سارا وجہ سود ہے۔ اور آخر میں کہا جب لین دین کرو تو لکھت کر لیا کرو، یہ اذا تداینتم بدین، ایگریمنٹ کر لیا کرو۔ نہیں آپ تو میں جانتا ہوں آپ بہت اچھے آدمی، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کعبے کا امام بھی ہے نا، مدینے کا امام بھی ہے، اگر تبلیغی جماعت کا امیر ہے پوری دنیا کا، ختم نبوت کا پوری دنیا کا امیر ہے، چاہے وہ آسمان سے آپ کے سامنے اترا ہے، لیکن جب لین دین کریں تو لکھیں، قرآن کا حکم ہے۔ اس لیے کہ آپ جب تک نہیں لکھیں گے اللہ کے حکم کے پورے کرنے والے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ لین دین میں 100 میں سے ایک بندے ٹھیک نکلتا ہے، ورنہ 99 کیا نکلتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے جو بندہ لین دین لکھے نا اور پھر اس کے بعد رو رو کے دعائیں کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرے گا، چاہے ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے، چنے قرآن کے خلاف کیا۔ اور آخری اس کی رکوع سورہ بقرہ کا ایسا عظیم ہے، آمن الرسول، 2 آیتیں۔ ابھی ایک بندے کو کٹ لگتے تھے، دونوں میاں بیوی کو جسم پہ کٹ لگ جاتے تھے، جنات ان کو کٹ لگاتے تھے۔ میرے یوں ہاتھ اس نے کیا مرد نے، تو میرے ہوتے ہوتے اس کے سارے ہاتھ پہ کٹ لگ گئے، جیسے بلیڈ مار دیا کسی نے۔ کہتا ہے یہ حال ہوتا ہے جی۔ میں نے کہا کوئی نہیں، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ کہتا ہے بڑے لوگوں نے آزمایا ہے۔ میں نے کہا آپ نے اصل بڑے کو نہیں آزمایا، لوگوں کو چھوڑ دیں، میں بڑے کی بات کرتا ہوں، اور وہ بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اکبر ہے۔ تو آپ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول، یہ آپ نے 11 بار روز پڑھنی ہے، پانی پہ دم کر کے پینی ہے، نہانا ہے اور اس جگہ پھینکنا ہے پانی۔ یہ عمل 7 دن کریں۔ اس نے 3 دن کیا، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ابھی ایک عورت نے مجھے انگلینڈ سے کہا کہ میرے کٹ ڈال دیتے ہیں اور خون ہو جاتی ہوں۔ میں نے اس کو مہینہ پہلے کی بات ہے یہی عمل بتایا، آج بلکہ اس کا واٹس ایپ مجھے ملا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اصل چیز کیا ہے کہ یہ وہ رکوع ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے آسمان کے عرش کے خزانوں میں سے یہ مجھے ملا ہے، میرے علاوہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ اور جس گھر میں یہ آخری رکوع ایک بار پڑھ لیا جائے، اس گھر میں 3 دن جنات نہیں آتے، اس گھر میں شیطان نہیں آتے، اس گھر میں حاسد کا حسد، نظر بد والے کا وہ اثر نہیں کرتا۔ تو یہ ایسی بہترین ہے، آپ اس کو پڑھیں، آزمائیں بیماریوں پہ، اور پھر اس کے اندر اللہ کتنا عظیم ہے، ہمیں دعا سکھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو یہ دعا کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہم سے مؤاخذہ نہ کرنا، ان نسینا جو ہم بھول کے غلطیاں کریں، او اخطأنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہم پہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرنا۔ اچھا ہم اللہ کو کہیں جا رہے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم غلطیوں پہلے ہی اللہ ہمیں سکھا رہا ہے، تم یہ کہنا فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تم پہ رحم کروں گا۔ یہ پڑھنے والے پہ اللہ کا رحم برستا ہے، چونکہ یہ عرش سے تعلق ہے اس کا، سارے قرآن کا ہے لیکن آخری رکوع کا خاص کسی اور کو ملا ہی نہیں نا۔ جو یہ پڑھتا ہے نا آخری رکوع، خاص طور پہ یہ دعائیں جو آخری رکوع کی آخری آیت ہے، یا اتحیات میں پڑھ سکتے ہیں، ربنا ولا تحمل علینا اسر، پوری دعائیں یہ۔ تو آپ جب یہ اتحیات میں پڑھیں یا ویسے پڑھیں گے، آپ کا کنیکشن عرش سے فوراً آپ کی داد رسی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔